नाज़रीन व मुशाहिदीन, तलबा व तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम सिलसिला खुतबात में आपका इस्तक़बाल है। आज की इस नशिस्त का मौजू है सामी मज़ाहिब। सामी मज़ाहिब से मुराद उन कौमों के मज़ाहिब हैं जो क़दीम ज़माने से अरब पेनिनसुला, जज़ीरा नुमा अरब, मेसोपोटामिया यानी इराक़, ग्रीन क्रिसेंट की लैंड यानी मौजूदा फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, शाम और हबशा यानी अरिट्रिया और एथियोपिया के मशरक़ी साहिल पर रहती चली आई हैं। इन कौमों के लिए लफ्ज़ सामी का सबसे पहला इस्तेमाल 18वीं सदी के आखिर में मशरक़ी माहिर लिसानियात और माहिर इस्तिशराक़ियात L.V. श्लोज़र ने किया और इस नाम की बुनियाद अहदनामा अतीक़, ओल्ड टेस्टामेंट या तौरात की वो रवायत है जो किताब पैदाइश में आई है। इस रवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफ़स। इन्हीं से दुनिया की सारी नस्लें हैं। साम की औलादों से जो कबीले, जो कौमें, जो नस्लें बनी, उन्हें सामी कहा जाता है। दुनिया की बाकी कौमें हाम और याफ़स की औलाद हैं। सामी कौम में मशहूर तरीन अक़वाम अक्कादी, अबरानी, फ़ेनिक़ी, अशूरी, बाबुली, अरब, सबई और हबशी कौमें हैं। इन्हीं कौमों के मज़हब को सामी मज़ाहिब और इनकी ज़बानों को सामी ज़बान कहा जाता है। मौजूदा ज़माने में सामी मज़ाहिब से मुराद इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत है। इन्हीं तीनों मज़हब को उमूमन सामी मज़ाहिब समझा जाता है। इन तीनों मज़ाहिब को आसमानी मज़ाहिब और इब्राहिमी मज़ाहिब भी कहते हैं। आसमानी मज़ाहिब कहने की वजह यह है कि इन तीनों मज़ाहिब का ताल्लुक़ वही आसमानी से है, और इब्राहिमी मज़ाहिब कहने की वजह यह है कि ये तीनों मज़ाहिब अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता करते हैं। इन 3 मशहूर सामी मज़ाहिब के साथ साथ साबी मज़हब भी सामी मज़हब की हैसियत में हमारे सामने आता है। साबी मज़हब का ज़िक्र कुरान पाक में है। सूरह बक़रा के 63वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने ईसाइयत या यहूदियत और साबी मज़हब को अख्तियार किया, उनमें से जो अल्लाह पर ईमान लाया और यौम आखिर पर जो ईमान लाया और जिसने अच्छे काम किए, तो उसका अज्र उसके रब के पास है। न उन्हें कोई खौफ है और न ही ऐसे लोग गमगीन होंगे। सूरह बक़रा के इस आयत के अलावा सूरह माइदा और सूरह हज में भी साबी मज़हब का ज़िक्र हुआ है। साबी मज़हब एक बहुत ही कम मारूफ़ और कम मुंतशिर मज़हब है। साबी मज़हब के अक़ाइद में बुनियादी तौर पर खुदा को एक मानना शामिल है, मगर खुदा को एक मानने के साथ साथ इस मज़हब के मानने वाले बेशुमार मज़ाहिर फ़ितरत यानी नेचुरल फ़ेनामिना की भी इबादत करते हैं, और उनका ख़्याल ये है कि इन मज़ाहिर फ़ितरत की इबादत का हुक्म उन्हें खुदाए अज़ली व अबदी ही ने दिया है। ये लोग कुतुब शुमाली के तारे की तरफ रुख करके अपनी इबादत करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। बैप्टिज़म, बपतिस्मा या तामीद भी इनका एक अहम मजहबी शिआर है। इसके अलावा साबी मज़हब के लोग आखिरत का तसव्वुर रखते हैं। ये लोग याहया अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और अपना रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। साबी मज़हब की बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें मशहूर किताब जो है वो कंज़ा रब्बा है। ये सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस किताब है। इसका माना है अज़ीम किताब या ख़ज़ाने रब। साबी मज़हब के एतक़ाद के मुताबिक ये किताब उन सहाइफ़ पर मुश्तमिल है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारे गए। साबी मज़हब की दूसरी अहम किताब दराशा अदीहिया है। दराशा अदीहिया का लफ्ज़ी माना है याहया की तालीमात। इस किताब में साबी एतक़ाद के मुताबिक याहया अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनकी सवाने हयात का ज़िक्र है। इनके बारे में उलमा की 2 राय है। एक राय के मुताबिक तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत के पैरोकार थे, जिसे बाद में उन्होंने बदल डाला। और दूसरी राय ये है कि साबी मज़हब अहद फ़तरत का वो मज़हब है कि बहुत सारे लोग जो बुत परस्ती को अक़ली तौर पर अच्छा नहीं समझते थे, उन्होंने अपने गौर व फ़िक्र के नतीजे में या अहले किताब
کی تعلیمات اور ان کی صحبت کے نتیجے میں توحید تک ہدایت پائی، اور وہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کا عقیدہ اختیار کیا۔ عربی زبان میں سابی کا لفظ جو ہے سبا سے نکلا ہے۔ سبا کا معنی ہوتا ہے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونا۔ چنانچہ آغاز اسلام میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو مکہ کے لوگ نئے مسلمانوں کو سابی کہتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش اور اہل مکہ سابی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ مذہب بے حد مختصر ہے مگر اہم سامی مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جو مشہور سامی مذاہب ہیں یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان کے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہیں، بہت ساری مشترکہ خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں مذاہب کا سورس اور ان کا مصدر ایک ہی ہے۔ جو اہم مشترکہ خصوصیات اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں پائی جاتی ہیں ان میں ان تینوں کا آسمانی ہونا یعنی وحی آسمانی کے ذریعے ان کا وجود میں آنا، ابراہیم علیہ السلام سے تینوں کا تعلق ہونا، ان تینوں مذاہب میں ازلی اور ابدی خدا کا تصور ہونا، وحی و کتاب پر عقیدہ ہونا، آخرت، حشر و نشر اور جنت دوزخ کا تصور ہونا جو ان تینوں مذاہب میں مشترک ہے، ملائکہ کا تصور بھی تینوں مذاہب میں مشترک ہے۔ ان عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ ان تینوں مذاہب کے بہت سے تاریخی قصوں میں بھی یکسانیت ہے، بلکہ بہت سارے قصے ایک ہی ہیں، جیسے تخلیق آدم کا قصہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں جگہ مشترک ہے، اور جیسے بہت سارے قصے ان تینوں زبانوں میں مشترک ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا خیال ہے کہ یہ تینوں مذاہب ان کا مصدر ایک ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان تینوں مذاہب کو ایک ہی وحی آسمانی کے ذریعے مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں مذہب کو وحی آسمانی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہودی مذہب کی طرف آتے ہیں جو سامی مذاہب میں سب سے قدیم مذاہب ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مذہب دراصل حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، مگر یہ عبرانیوں کا قدیم مذہب ہے۔ عبرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کو اسباط کہتے ہیں۔ انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور انہی قبیلوں سے جو نسلیں بنی انہیں بنو اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب ار کے شہر یعنی عراق سے کنعان یعنی موجودہ فلسطین آئے تو یہاں سے آپ کی نسلوں نے حضرت یوسف کے زمانے میں مصر کی طرف ہجرت کی اور وہاں بڑی رفاہیت اور آرام کی زندگی گزاری، مگر یہ صورتحال برقرار نہیں رہی، اور کچھ دنوں کے بعد مصریوں نے بنو اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور مصریوں کے ذریعے بنو اسرائیل پر اس ظلم کا ذکر بائبل، تورات اور قرآن میں بھی وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ان مظالم کا سلسلہ دراز ہوتا رہا، یہاں تک کہ 13ویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچپنے اور ان کی پرورش کا عجیب اہتمام کیا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے، مگر فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں نبوت اور کتاب عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے بنو اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلایا اور انہیں صحیح سلامت دریا پار کرایا، اور فرعون کو اس دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودی مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آئے، جہاں 40 سال تک
وہ صحرائے سینا میں رہے، یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات ملی اور وہ 10 احکام ملے جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ 40 سال یہاں گزارنے کے بعد بنو اسرائیل فلسطین پہنچے اور وہاں 12 قبیلوں کے اعتبار سے انہوں نے فلسطین کو 12 حصوں میں تقسیم کیا اور اس پر 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں۔ ہر قبیلے کا ایک فرد اس پر حکمراں ہوا، وہی مذہبی قائد اور رہنما بھی ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سو برس تک چلتا رہا۔ پھر سیمویل یا شاؤل کے زمانے میں ان 12 ریاست کو اکٹھا کر کے ایک عظیم اسرائیلی حکومت کا قیام آیا، جسے قرآن میں طالوت کی حکومت کہا گیا ہے۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمراں ہوئے اسرائیل کے، ان کے بعد حضرت سلیمان حکمراں ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حضرت سلیمان کا عصر اسرائیل یا یہودیوں کا عہد زرعی کہلاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کے لیے ایک عظیم عبادت خانہ تعمیر کرایا جسے ہیکل سلیمانی کہتے تھے، مگر حضرت سلیمان کے بعد یہودی ریاست دیر تک قائم نہیں رہی۔ پہلے آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اور بعد میں دھیرے دھیرے وہ ختم ہو گئی، اور آخری یہودی ریاست کو عراق کے بابلی حکمراں بخت نصر نے 586 میں تقریباً بالکل ختم کر دیا، بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا، ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے مسمار کر کے اس کا وجود مٹا دیا، یہودیوں کو زبردست قتل عام کیا اور بہت سارے یہودیوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر وہ عراق لے کے گئے۔ یہ ہے یہودی مذہب کی مختصر سی تاریخ۔ یہودی مذہب سامی مذہب کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس مذہب کی بہت ساری کتابیں ہیں جنہیں مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب میں سب سے اہم عہد نامہ عتیق یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے۔ عہد نامہ عتیق کے 2 حصے ہیں۔ تورات، یہ عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ ان کتابوں کا نام ہے پیدائش، خروج، گنتی، تثنیہ اور احبار یا لاوین۔ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور عہد نامہ عتیق کی بقیہ کتابیں دوسرے اسرائیلی انبیاء پر اتاری گئیں۔ عہد نامہ عتیق کے بعد یہودیوں کی دوسری اہم کتاب کا نام ہے تلمود۔ یہ تورات کی تفسیریں ہیں جو علماء بنی اسرائیل نے لکھی ہیں۔ ان تفسیرات میں کچھ متون ہیں اور کچھ شروع ہیں۔ متون کو مشنا کہا جاتا ہے اور شروع کا نام گیمارا ہے۔ انہی شروع اور متون کو ملا کر تلمود کی تشکیل دی جاتی ہے، جو یہودیوں میں نہایت مقدس کتاب ہے، اور بسا اوقات تلمود کی تقدیس اور اہمیت خود اولڈ ٹیسٹامنٹ یا تورات سے زیادہ ہے۔ تیسری اہم کتاب پروٹوکول ہے۔ یہ حکمائے صہیون کی کتابیں ہیں جو گزشتہ چند صدیوں میں تیار کرائی گئیں۔ طلبہ و طالبات، یہ یہودی مذہب کی اہم اور مقدس مذہبی کتابیں ہیں۔ اگر ہم یہودی عقائد کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ ایک خدائے ازلی اور ابدی کا تصور یہودی مذہب کا بنیادی عنصر ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے عبرانی زبان کے پروفیسر رابرٹ لوئی کا خیال ہے کہ یہودی عقائد کا بنیادی محور 2 عقیدہ ہے۔ ایک تو خدائے واحد کا تصور، اور دوسرا اسرائیلیوں کا شعب اللہ المختار ہونا۔ یعنی دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں اللہ کی پسندیدہ امت اور اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے یہودیوں کو اختیار کیا ہے، یہودیوں کو پسند کیا ہے اور انہیں اپنی منتخب امت بنایا ہے۔ یہ دونوں عقیدے اس یہودی عقیدے کا بنیادی مرکزی عقیدہ ہیں، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیزم یا یہودیت بنیادی طور پر ایک توحیدی عقیدہ ہونے کے باوجود بھی اب وہ توحید خالص پر قائم نہیں رہا ہے، بلکہ جب حضرت عزیر کے ذریعے تورات کی بازیافت ہوئی تو ان کے اس معجزے کو دیکھ کر یہودیوں نے انہیں ابن اللہ کا لقب دیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ علاوہ ازیں یہودیوں میں شعب اللہ المختار یا اللہ کی پسندیدہ امت ہونے کے نظریے نے ان کے اندر عنصریت کو پیدا کیا، ان کے اندر تفوق کے جذبے کو پیدا کیا، ان کے اندر اس عقیدے اور نظریے کو پیدا کیا کہ وہ انسانوں میں سب سے بلند ہیں اور باقی انسان پس درجے کے یا ان سے کم درجے کے ہیں۔ تو یہ بنیادی 2 عقیدے ہیں یہودیوں کے۔ تیسرا اہم عقیدہ آخرت اور جنت و دوزخ کا عقیدہ ہے، اور ان عقائد کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا ایک اہم عقیدہ 10 احکام یا 10 کمانڈمنٹس پر
یقین رکھنا ہے، اسے ماننا ہے۔ یہ 10 کمانڈمنٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر براہ راست ملے تھے، اور ان 10 احکام یا 10 کمانڈمنٹ کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے یہودی نظام میں، عقیدہ اور شریعت میں۔ ان 10 کمانڈمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کی عزت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، پڑوسی پر غلط تہمت نہ لگاؤ، کسی کے گھر میں لالچ مت رکھو، اور یوم سبت یعنی سنیچر کا احترام کرو اور اسے مذہبی جذبے اور مذہبی عقیدے کے ساتھ مناؤ۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ اب رہا یہودیوں کی عیدیں اور ان کے مقدس ایام۔ یہودیوں کے ہفتے کی عید کو سبت کہتے ہیں۔ یہ سنیچر کو منایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے سبت شروع ہوتا ہے اور سنیچر کو غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے، اور اس دن دنیاوی کام کاج کرنا منع ہے، صرف عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا یا مذہبی کام کرنا ہی اس دن مشروع ہے۔ انہی کاموں کی اجازت ہے، دنیاوی کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گویا آرام اور عبادت کا دن ہے۔ دوسری اہم عید پیساک کہلاتی ہے۔ یہ عید دراصل بنو اسرائیل کی مصریوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی یاد کے طور پر منائی جاتی ہے۔ یہ عید نیسان یعنی اپریل کے مہینے کے 15 تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور لگاتار 8 دن رہتی ہے۔ تیسرا اہم تہوار سال نو کا ہے۔ اس تہوار کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ توبہ اور استغفار کا تہوار ہے، اور نئے سال کے آغاز بھی اسی عید کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ سب سے اہم تہوار یہودیوں کا یوم کفارہ ہے۔ اس دن یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس دن یہ سب سے مقدس دن ہے۔ یہ دن توبہ کا دن ہے، صدقہ و خیرات کا دن ہے۔ اسے سب سے زیادہ تقدیس اور اہمیت یہودیوں میں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سوکوت اور بار متزوا وغیرہ بھی یہودیوں کی دوسری عیدیں ہیں۔ یہودی فرقے کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنی قدیم اور طویل تاریخ میں متعدد فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جن کا وجود مٹ چکا ہے، اب وہ دنیا میں باقی نہیں ہیں، مگر خود ایک یہودی ماہر تعلیم کی نگاہ میں جو اہم یہودی فرقے ہیں ان میں فریسی، صدوقی، تعصبی، قراؤون اور کتبہ، یہ 5 بڑے مشہور اور معروف یہودی فرقے ہیں، جن میں سے آج بھی زیادہ تر یہودی انہی فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ، ان مذہبی فرقوں کے علاوہ، یہودی دراصل بنیادی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: لبرل یہودی، متعصب یہودی اور سخت گیر یہودی۔ اور آج دنیا بھر میں جو یہودی پائے جاتے ہیں انہی 5 فرقے اور انہی 3 گروپ میں ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہودی مذہب کے اس بیان کے بعد آئیے دوسرے سامی مذہب کی طرف چلیں جو عیسائیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مذہب اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لائی گئی کتابوں اور گزشتہ یہودی کتابوں کو اپنی مقدس کتاب قرار دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ایک فرد تھے جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بیت لحم، بیت المقدس میں پیدا ہوئے، اور ان کی پرورش و پرداخت ناصرہ نامی گاؤں میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش تھی، جو آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ کی پرورش آپ کی ماں اور آپ کے عزیز حضرت زکریا اور یحییٰ کے ذریعے ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسی مشہور شخصیت کے بچپن اور جوانی کے بارے میں ہمیں کوئی معاصر معلومات نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش معجزانہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اچانک وہ 30 سال کے ہو کر معجزات دکھانے لگتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملتی ہے اور ان کا بپتسمہ کرایا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ کے ذریعے ان کا بپتسمہ ہوا اور اس کے بعد وہ صحرا نوردی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ 40 دن کی صحرا نوردی کے بعد جب حضرت عیسیٰ واپس لوٹتے ہیں تو وہ اپنے قوم میں تعلیم و تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ قوم کو یہودیوں کی بے راہ اور ان کی تحریف اور تدلیس سے ہوشیار کرتے ہیں۔ وہ حکام پر تنقید کرتے ہیں، وہ مذہبی رہنماؤں پر تنقید کرتے ہیں، وہ مذہبی غلط کاریوں اور بے راہیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی درمیان ان کے پاس ان کے 12 حواری ہو گئے اور ان کے بہت سارے معجزات لوگوں نے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیے، مگر
حضرت عیسیٰ کی ان تقریرات اور حضرت عیسیٰ کی ان خطبات کا بڑا ہی شدید رد عمل یہودی علماء اور یہودی حکمرانوں میں ہوا، خاص کر کے حضرت عیسیٰ کا وہ مشہور خطبہ جو سرمن آن دا ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے لے کر یہودی حکمرانوں میں سخت بے چینی پھیلی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یہودیت کے لیے ایک بڑا خطرہ مانا اور ان کے خلاف مقدمہ چلا۔ اور جب حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ آخری عشاء لاسٹ سپر تناول کر رہے تھے تو انہی کے ایک پیرو جوڈس کی شکایت پر، اس کی چغلی کی بنیاد پر، اس کے سراغ رسانی کی بنیاد پر یہودی سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کیا اور یہودی عقائد کے مطابق گڈ فرائیڈے کے دن آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ آپ اپنی تدفین کے تیسرے دن اپنی قبر سے باہر نکلے اور عیسائی عقیدے کے مطابق 40 دن تک آپ اپنے پیروکاروں کے درمیان رہے اور اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں قرآن پاک کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی، بلکہ جسے صلیب دی گئی وہ حضرت عیسیٰ سے مشابہ ایک دوسرا شخص تھا، بلکہ وہی شخص تھا جس کی چغلی سے، جس کی سراغ رسانی سے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کی بات کی جاتی ہے، اسے صلیب دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے پہلے ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ عیسائی مذہب کی اس مختصر تاریخ کے بعد ہم ان کی کتابوں کی طرف آئیں تو جو مذہب کی اہم کتابیں ہیں وہ سب سے اہم کتاب جو تمام کتابوں کی جامع ہے بائبل کہلاتی ہے، جسے عیسائی کتاب مقدس کہتے ہیں۔ اس کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں، پہلے حصے کو عہد نامہ عتیق اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، یعنی پہلا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور دوسرا نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں وہ کتابیں شامل ہیں جو انبیاء بنو اسرائیل کے ذریعے یہودیوں کو ملی تھیں، جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھیں، اس میں تورات بھی شامل تھی۔ آئیے نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں تو نیو ٹیسٹامنٹ دراصل بنیادی طور پر یہ بھی 2 بڑے مجموعوں پر مشتمل ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ یا عہد نامہ جدید کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ تاریخی کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان تاریخی کتابوں میں 4 انجیلیں ہیں جنہیں متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل کہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی کتابوں کی 5ویں کتاب یہ رسولوں کے اعمال ہیں، یہ بھی مرقس کے ذریعے لکھے گئے۔ عہد نامہ جدید کا دوسرا مجموعہ یا دوسری کتابیں جو ہیں وہ تعلیمی کتابیں کہلاتی ہیں، ان میں احکام درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب یوحنا لاہوتی کے خواب بھی ہیں۔ اس طرح یہ کل 27 کتابیں عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ 21 تعلیمی کتابیں ہیں، 5 تاریخی کتابیں ہیں اور آخری اور 27ویں کتاب یوحنا لاہوتی کے خواب ہیں۔ عیسائیت اپنے عقیدے کو لے کر ہمیشہ موضوع رہی ہے۔ عیسائیت کے عقیدے کے جو بنیادی عناصر ہیں اس میں سب سے اہم عقیدہ تثلیث ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، عقیدہ تثلیث کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا کہ عقیدہ تثلیث جو ہے یہ ایک بڑا ہی معقد عقیدہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق رب باپ جو ہے وہ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے، مگر یہ تینوں مل کر 3 خدا نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی خدا ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم عقیدہ عقیدہ کفارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کے ذریعے انسانیت جس گناہ اور سزا میں مبتلا تھی اور رحمت الہی سے جو دور تھی، تو اللہ کے کلام نے مجسم ہو کر صلیب پر چڑھ کر اس موروثی گناہ کا خاتمہ کر دیا۔ تیسرا اہم عقیدہ عقیدہ احتساب مسیح ہے کہ مسیح علیہ السلام قیامت میں جو ہے لوگوں کا حساب لیں گے۔ اور چوتھا اور آخری اہم عقیدہ عقیدہ غفران ہے کہ اگر گنہگار کلیسا میں جا کر پادری کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے رسم و شعار کو اگر دیکھیں تو اہم رسم و شعار تعمید یا بیپٹزم ہے۔ علاوہ ازیں عشاء ربانی بھی ہے جس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور شراب ہوتی ہے۔ اس پر اتوار کے دن کلیسا میں پادری کو دعائیں پڑھتا ہے، اس کے بعد حاضرین اس روٹی اور شراب کو تناول کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روٹی حضرت عیسیٰ کا جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور شراب ان کے خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ استعمال صلیب بھی ان کا عیسائیوں کا خاص شعار ہے۔ عیسائیوں کے جو فرقے اہم ہیں ان میں سب سے بڑا فرقہ ہے کیتھولک، اس کے معنی ہے عام، یعنی یہ عام عیسائیوں کا فرقہ ہے۔ دوسرا اہم فرقہ آرتھوڈکس ہے، یہ مشرقی کلیسا کے ماننے والوں کا فرقہ ہے۔ اور تیسرا فرقہ پروٹسٹنٹ ہے
جو 15ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا اور اس کا اثر انگلینڈ، ڈنمارک اور جرمنی کے علاقوں میں ہے۔ مشاہدین کرام، ناظرین کرام، عزیزی طلبہ اور طالبات، آپ نے سامی مذاہب کے 2 اہم مذاہب کے بارے میں تفصیل سے اور اسلام کے بارے میں اجمال سے سنا۔ یہ تینوں مذاہب بڑے مذاہب سامی مذاہب کہلاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ سابی مذہب بھی سامی مذہب کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو مطالعے کی کتابوں میں دار معارف اسلامیہ، بائبل سے قرآن تک، الیہودیہ عربی کتاب ہے، المسیحیہ یہ بھی عربی کتاب ہے، اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں موضوع سے متعلق آپ کو تفصیلی اور وافر معلومات ہو جائے گی۔ آج کے خطبے میں ہم نے اہم سامی مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ہمیں پتہ چلا کہ ان اہم سامی مذاہب میں بہت سارے مشترک قدریں ہیں، جس میں خدا پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، فرشتوں پر عقیدہ، حتیٰ کہ جو غیر معروف سامی مذہب یعنی سابی مذہب کے بارے میں ہم نے جانا، اس میں بھی یہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام مذاہب جو ہے وہی آسمانی والے مذاہب یا ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ اور یہ مذاہب دراصل دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہی سامی مذاہب میں عیسائیت ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے، یہ بھی عیسائیت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہودیت بھی اپنے تاریخ کے اعتبار سے ایک نہایت ہی مالدار تہذیب اور ثقافت رکھنے والا مذہب ہے، اور اس طرح سامی مذاہب انسانی تاریخ میں نہایت ہی اہم، ممتاز اور قابل قدر مکان رکھتے ہیں۔